अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत। नाज़रीन, आपको सबसे पहले प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और उसके साथ साथ कुछ ऐसे इश्यूज जो हैं जो कि हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करना कुछ मुनासिब समझेंगे, या आप ये कह लें कि आज के प्रोग्राम की कुछ मजबूरी ऐसी है कि खबरें ही ऐसी हैं, तो लिहाजा प्रोग्राम की भी मजबूरी बन के उन खबरों को हम डिस्कस करें। और वो सबसे पहले जो खबरें हैं वो मशरक़ वस्ता की हैं। जैसे कि मैंने आपसे गुज़िश्ता प्रोग्राम में बताया था कि तकरीबन को 75 रोज हो चुके हैं और पूरी दुनिया जो है वो मशरक़ वस्ता के गिर्द ही घूमती हुई हमें नजर आ रही है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, यानी कि प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या कोई भी सोशल मीडिया हो, उसके ऊपर आपको हर जगह पे आपको जो है मशरक़ वस्ता ही नजर आएगा। अब उसकी सबसे बड़ी रीजन जो थी इसके दरमियान में ये था कि तकरीबन 42 रोज के बाद जो जंग जो थी उसके दरमियान में जो एक तातुल आया, वो पाकिस्तान की वजह से आया, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो है वो एक जो है वो नाम जो है ना हर जगह पे ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गया। लेकिन उसके बाद गुज़िश्ता तकरीबन 30 यौम ऐसे हो चुके हैं, जहाँ पे रोज़ एक ही बात जो है वो हम लोग तवातर से कर रहे हैं, और पेशन गोइयाँ जो है वो मुसलसल आ रही हैं कि आज जो है वो मुज़ाकरात जो है वो डील फाइनल हो जाएगी। आज जो है वो ऐसे मामलात बन जाएँगे जिसकी वजह से जो है वो ईरान और अमेरिका और जो है वो दोनों एक मेज़ के ऊपर आके बैठ जाएँगे। कभी हमें ये बातें सुनने को मिल रही थी कि ईरान जो है वो कुछ गारंटीज चाहता है बड़े ममालिक की जानब से, जिसकी वजह से हमने देखा कि चाइना और रशिया जो है वो भी मुतहरक हुए। और उसके बाद ईरान की जानब से जो एक वफ्द जो था वो कभी चाइना जा रहा है और कभी रशिया का, वो उसने यात्रा भी की। और दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो रिसेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप का जो चाइना का जो दौरा है वो भी एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है, जहाँ पे कहने को तो ये कहा गया था कि ये एक ऐसा दौरा है जिसके अंदर कारोबार डिस्कस होगा। लेकिन अगर हम उस दौरे को अगर अंडरलाइन अगर उसकी चीज़ों को देखें और वहाँ से जो खबरें बाहर आई या मुश्तरका बयानिया आया या फ़र्दन-फ़र्दन जो बयानात जो बाहर आए, उनको अगर हम देखते हैं और उनमें से चीज़ों को अगर हम कशीद करने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक बात जो थी वो बहुत अच्छी तरीके से आप ये कह सकते हैं, ये एक बड़ी मज़बूत बात जो हमें नज़र आई वो ये थी कि ईरान और अपना इज़राइल का जो इस मामला है उसके दौरान में चाइना और अमेरिका के जो मामलात हैं वो आपस में किसी हद तक हमें दुरुस्त होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। क्योंकि दोनों ममालिक जो है वो एक जायंट की शक्ल में अगर एक एक मुल्क जो है वो इकोनॉमिक पावर बनने की पूरी कोशिश में है और दूसरी जानब जो है वो मिलिटरीली जो पावर है वो हमें नज़र आ रही है। उन दोनों के दरमियान में अगर खुदा न खास्ता लड़ाई होती है तो फिर यकीनी तौर पर पूरी की पूरी दुनिया जो है वो तबाह बर्बाद होती है हमें नज़र आ रही है। लेकिन इस दौरान में जो सबसे बड़ा जो इस वक़्त छछूंदर जो कि अमेरिका के गले में फँसी हुई है वो है वो ईरान की शक्ल में है। ना वो उससे उगली जा रही है, ना उससे निगली जा रही है। अब इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अगर एक दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो यूएई के जो एटॉमिक प्लांट जो था, जो बेसिकली उनका एनर्जी सप्लाई का जो प्लांट था उसके ऊपर अटैक भी हुआ। लेकिन ईरान की जानब से इसको बिल्कुल डिनाई कर दिएगा और कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि ये हमने नहीं किया। अगरचे कि पूरी दुनिया की जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उन्होंने ये बात कही कि ये ईरान की जानब से अटैक किया गया है उसके ऊपर, यूएई के ऊपर। लेकिन बाद में ईरान की जानब से ये कहा गया कि हमने नहीं किया। और अब जो है वो बहुत सारे अखबार जो है वो चहमगोइयाँ करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि ये फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये इज़राइल की जानब से किया गया। जैसे अगर मैं आज की बात करता हूँ तो इराक के अंदर इज़राइल का एक पूरे का पूरा फ़ज़ाई अड्डा जो था वो डिस्कवर हुआ, और इराक को मालूम ही नहीं था कि इराक की सरज़मीन जो थी वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। वहाँ से हवाई जहाज़ भी उड़ते थे, जंगी जहाज़ उड़ते थे, वहाँ से जो ड्रोन्स वगैरह वो बाकायदा तौर पर ऑपरेट किए जाते थे। और वो एक बद्दू की जो है उसको कहीं पे कुछ एक्टिविटी नज़र आई। जब उसके करीब हुआ तो उसने देखा कि वहाँ पे स्ट्रिप्स मौजूद थी और वहाँ पे कुछ बंकर्स और कुछ जो है उसको हैंगर्स नज़र आए। और जब वो वहाँ से जब उसने इत्तला दी अपने हुकाम को, और उसी दौरान में उसकी गाड़ी पे भी हमला हुआ और गाड़ी जो थी उसकी तबाह हो गई और वो खुद मौके पे जो है ना उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद जब इराकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जब वो वहाँ पे पहुंची हैं तो उनके ऊपर भी फायरिंग हुई, जिनमें से एक इराकी फौजी जो था उसकी मौके पे डेथ हो गई, जबकि दूसरा जो है शदीद जख्मी हुआ। तो आप इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि इसराइल ने जो पूरे इलाके के अंदर, इस पूरे खिते के अंदर किस हद तक, किस बुरी तरह से वो पेनिट्रेट किया हुआ है। बात कर रहे हैं आप उसके ऊपर ट्रंप की जानब। तो ट्रंप की जानब से कुछ बयानात भी आए जिसमें उसने कहा था कि जो सबसे बड़ा बयान था, अब वो पता नहीं हकीकत थी या वाकई वो एक प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के ऊपर, जिसमें ये कहा गया था कि हम तो ईरान के ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे। जिसके ऊपर सबसे बड़ी जो उसकी मिसाल जो थी, क्या आप ये कह सकते हैं कि उसकी वजह आप बना सकते हैं कि जिसकी बेस के ऊपर वो अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयारी करके बैठे हुए थे, वो एक एटॉमिक सबमरीन है जो कि इस वक्त ईरान के पानियों के अंदर जेरे
آپ جو ہے وہ گردش کر رہی ہے اور کسی بھی وقت وہ اس کے اوپر اٹیک کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم نے تمام طرف ہماری تیاریاں مکمل تھی اور ہم نے اس پہ اٹیک کر دینا تھا، لیکن قطر، سعودی عرب اور امارات کے جو ہیں وہ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ نہیں، ہم ایران کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات چاہتے ہیں، لہذا اس لیے اس اٹیک کو روک دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ اگر دوسری جانب دیکھتے ہیں تو آئل کا یا انرجی کرائسس ہے، وہ اس وقت ہمیں سب سے زیادہ نظر آ رہے ہیں، اور باقی دنیا کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ پاکستان ہو رہا ہے۔ اور جہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں ایک دن کے لیے بھی ترسیل جو تھی وہ منقطع نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں تیل کی پرائسز جو ہے پورے خطے میں سب سے زیادہ، اگر پرسنٹیج کے حوالے سے دیکھتے ہیں فیصد کے حساب سے، تو سب سے زیادہ جو پاکستان کے اندر ان کی جو اضافہ ہوا ہے۔ اور وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ایران کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ اگر ایران نے نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات نہ کیے تو یقینی طور پہ قومی سلامتی کے حوالے سے ضروری جو ہے وہ اقدامات جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اٹھانے پڑیں گے، یعنی کہ ان کے اوپر حملہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایران کو کسی طور پہ بھی ہم جو ہے ایٹمی میزائل یا ایٹمی فیسلٹی حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، اور اس لیے ہم ان کو کسی طرح سے بھی یورینیم جو ہے فروز کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھتے تو روس کی جانب سے یہ بات کہی گئی، ان کی طرف سے باقاعدہ طور پر بیان آیا ہے کہ پیس پرپز کے لیے یا ہیومنز کی فیسلٹی کے لیے جو یورینیم کی فروزدگی ہے وہ اس کا حق ہے، ایران کا حق ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو ہے وہ ایران کے حق میں جا رہا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو روس کے وزیر خارجہ نے یہی بات کی ہے کہ لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بات بھی کی کہ دونوں فریقین کا جب تک آپس میں بیٹھ کے حل جس پہ وہ متفق نہیں ہوں گے ہم کسی کی بھی حمایت نہیں کریں گے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ جو امن معاہدے پہ پہنچنے کے لیے جو اپنی جو سختیاں ہیں یا پابندیاں ہیں ان میں تھوڑی سی نرمی لے کے آئے۔ اور اس کے علاوہ ایران نے جو ہے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا ہے کہ وہ اپنا جو ہرمز ہے یا اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس میں سے گزرنے کے لیے اس کو ٹیکس دینا پڑے گا جو بھی وہاں سے گزرے گا، اور ساتھ میں باقاعدہ طور پر انہوں نے تو ایک اپنا ادارہ ابھی جو اس کو فارم بھی کر لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں تو پاکستان کی حالت اس وقت کیا ہے، کیونکہ ابھی جیسے اسٹریٹ آف ہارمز کا بلاکیٹ جو تھا وہ امریکہ کی جانب سے کیا گیا، تو پاکستان کی جانب سے ایک الٹرنیٹو روٹ جو ہے وہ ڈیفائن، جو آلریڈی ڈیفائنڈ تھا لیکن وہ آپریشنل نہیں تھا، لیکن وہ آپریشنل ہو چکا ہے، جس کے اوپر جو ہے اب تک تقریباً کوئی سفر جو ہے وہ ایران کا سفر جو تقریباً جو ہے وہ 88 کلومیٹر تک ہے، یعنی کہ گوادر سے گب تک کا۔ تو یہ بھی دیکھیں گے اب ہم جو ہے آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کے آنے والے وقت میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی ہیں فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے۔ اور ان تمام چیزوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے شیر علی خالدی صاحب کا بہت بہت شکریہ، اور آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے انتہائی سینئر جرنلسٹ لاہور پریس کلب کے سابق عہدیدار بھی آپ رہے ہیں، اور اعجاز کھوکر صاحب، اور آپ کا سر بہت بہت شکریہ سر، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے۔ تو سب سے پہلے میں آپ ہی سے خالدی صاحب، یہ جو تمام تر باتیں ہوئی، اگر جیسا میرا انٹرو تھوڑا بڑا ہوگا لیکن کچھ باتیں چیزیں ایسی تھیں جو یقینی طور پہ جو ایک دفعہ میں اس کو تھوڑا سا آؤٹ لائن کو ہمیں ڈیفائن کرنا ضروری تھا۔ تو یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میں ایران پہ جو میں نے حملہ کرنا تھا وہ میں نے مؤخر اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ ممالک جو تھے قطر، سعودی عرب اور یو اے کی بات کی ہے انہوں نے، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی آپ اس پہ حملہ نہ کریں۔ تو قطر اور سعودی عرب کی تو سر میں بات مان لیتا ہوں، لیکن یو اے کی بات میں نہیں مان سکتا یا مجھے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ سب سے پہلے ان کے خلاف، ایران کے خلاف حملوں کے لیے یو اے کی ہی سرزمین استعمال ہوئی۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی جو درخواست دی گئی تھی وہ سب سے پہلے ان کی جانب سے، اگرچہ کہ وہ ریجیکٹ ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے بعد بھی جو پوٹن جو ہے ان کا جو خفیہ دورہ ہوا ہے یو اے کا ایران کے خلاف، تو سر ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی معاملہ حل طلب تھا، یعنی کہ وہ اٹیک ہو جانا تھا، یا یہ صرف ایک پریشر ٹیکٹکس تھا؟ پریشر ٹیکٹکس آپ کہنا چاہیں تو کہا جا سکتا ہے، ایک کوشچن ہے سر میرا۔ جی جی جی، لیکن حقائق جو ہے نا کہ ایران کے اندر اب ایسا کچھ بچا نہیں ہے، ایران تباہ و برباد ہو چکا ہے، نو ڈاؤٹ۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں، ہمارا لا محلہ، ہماری جو ہے جذباتی ایفیلیشن ہے وہ ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو اٹیک ہونا تھا نا، یہ فل فلیج اٹیک ہونا تھا۔ اس میں جو ٹرمپ ہے وہ کہتے ہیں کیرٹ اینڈ اسٹک والی پالیسی جی جی بالکل اپنا رہا ہے۔ اس میں یہ کہتا ہے کہ میں
پریشر ٹیکٹس بھی یوز کروں, میں ان کی بات مان کے ایران کو پوری دنیا میں تنہا کھڑا کر دوں, تاکہ کوئی اسلامی ملک یہ نہ سوچے, ان کی عوام یہ نہ سوچیں کہ ایران کو ٹائم نہیں دیا گیا, ٹھیک ہے, یا کسی کی بات نہیں مانی گئی کہ اگر مذاکرات ہو جاتے تو یہ جنگ کرنے کا کیا فائدہ تھا. تو مذاکرات کرنے کے جنگ کے جو ڈیمیجز ہیں وہ کم کیے جا سکتے ہیں. اب ٹرمپ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو ٹیئرز ہیں وہ انہوں نے اڑا کے رکھ دی ہوئی ہیں. اگر یہ جو ممالک ہیں ان سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, جو کہ مذاکرات جینوینلی وہ کر بھی رہے ہیں پاکستان کے تھرو, اس وقت پاکستان واحد ملک ہے جو ایران اور امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ انگیج ہے, ان سے رابطے میں ہے. پاکستان ایک بہترین کوشش کر رہا ہے, کاوش کر رہا ہے, اور میرے خیال میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو جائیں گے. لیکن وہ جو ٹرمپ ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں ایک تاجر ہے, وہ ایک بزنس مین ہے, وہ اس مینٹالٹی کے ساتھ تمام دنیا کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو وہ ایران کے ساتھ بھی وہ یہی کرنا چاہ رہا ہے, وہ اپنی میکسیمم شرائط منوا کے ایران کو سائیڈ پہ رکھ مطلب تنہا کر کے رکھ دینا چاہتا ہے. اس لیے وہ ایران ادھر چائنا بھی گیا, چائنا میں بھی ہیلپ لینے گیا تھا, صرف کاروبار کے لیے نہیں گیا. کاروباری اس کو کچھ حد تک اس کو کور دیا گیا تھا نا سر. جی کاروباری حد تک کچھ حد تک اس کو کامیابیاں ملی بھی کہ ایران کے امریکہ اور جو چائنا ہے آپس میں ٹریڈ کریں گے, ملازمتیں نئی پیدا ہوں گی. اس میں چائنا کا بھی فائدہ ہے اور امریکہ کا بھی فائدہ ہے. لیکن وہ اصل میں چائنا کو کہنے گیا تھا کہ جناب ہمیں لگتا ہے کہ ایران میں جو اتنی بڑی پاور بن کے کھڑا ہوا ہے, یا جو ہمارے جہاز گرائے گئے ہیں, ہمیں ایران نہیں لگتا. پس پردہ کچھ اور قوتیں ہیں, اور قوتوں سے مراد آپ بھی ہو سکتے ہو, رشیا بھی ہو سکتے ہو, تو آپ اس سے ٹوٹلی پیچھے ہٹ جائیں, جو کہ چائنا پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. وہ کہہ دے گا, وہ چائنا کہے کہ ٹھیک ہے جناب لیکن ہم تو آئل تو وہاں سے لیں گے, تیل تو ہم نے وہاں سے لینا ہی لینا ہے, وہ ہماری مجبوری ہے, ہماری آبادی اتنی ہے. تو ٹرمپ یہ باتیں مان کے بھی آیا ہوا ہے. اب آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیوٹن صاحب بھی پہنچ گئے ہیں. ہاں جی, وہ 2 دن کے دورے پہ گئے ہیں, 1920 کے لیے وہاں پہ ہوں گے. جی اب یہ دو اصل جو میجر پلیئرز ہیں نا اس خطے میں, یہ دو ممالک ہیں. صحیح. اب ان دو ممالک نے ہی جو بات کرنی ہے وہ ٹرمپ کو بھی ماننی پڑ جائے گی. ٹرمپ کہے کہ میں نہیں مانتا. ٹرمپ کی اب حیثیت یہ رہ گئی ہے کہ نیٹو سے الگ ہو گیا, یورپی یونین اس سے الگ ہے, اس کی بات نہیں مان پا رہے. تو ٹرمپ آئسولیشن کا یا ایلینیشن کا شکار ہوتا ہوا اس وقت نظر آیا ہے. تو وہ بھاگا چائنا کی طرف آیا ہے. چائنا نے کہا جی میں بات ضرور کروں گا, لیکن جو وارم ویلکم ٹرمپ کو پوری دنیا میں ملتا تھا چائنا نے وہ نہیں دیا. ٹھیک ہے, کیونکہ چائنا خود ایک سپر ہے, ایک سپر پاور ہے. امریکہ کا ایک غرور ہوتا تھا کہ وہ بہت سپر پاور ہے, جو کہ تھا کسی زمانے میں, اب نہیں ہے. اب دنیا ملٹی پولر ہو گئی ہے. یہ اس بات کی سمجھ ٹرمپ کو بھی آ گئی ہے, اس بات کی سمجھ ہمیں بھی آنی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں ٹرمپ کو سمجھ آ گئی, ہمیں بھی آنی چاہیے. اس لیے ٹرمپ آیا اور چائنا سے بات چیت کی. اب یہ جو صاحب گئے ہیں رشیا سے, یہ دونوں جو ہے جی پیوٹن صاحب, یہ دونوں مل کے جو بات کریں گے وہ ٹرمپ تک بھی جائے گی. ٹھیک ہوگا سر, یہ آپ کا جی سر آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا. لیکن بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ ایک پلان تھا اس پہ اٹیک کرنے کا. ٹھیک ہوگا. اچھا اپنا کھوکر صاحب, اگر یہ اٹیک ہوتا ہے ایران کے اوپر, اگر اس صورت میں اٹیک ہوتا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ ہم نے آج اٹیک کرنا تھا, اس کے اندر سر ان کی ایٹمی آبدوز آلریڈی وہاں پہ موجود ہے. انہوں نے سر پوری کی پوری بریکٹ جو ہے لگا دی ہوئی ہے. اور اگر ویسے دیکھیں تو ایران جو ہے وہ آلموسٹ سارے کا سارا جو تھا ان کے اس میں گھیرے میں آ چکا تھا. یو ای کے پاس جو ہے آلریڈی جو فیسلٹیز وہاں پہ موجود تھی, جیسے میں نے ابھی جو بات بتائی آپ کو کہ عراق کے اندر جہاں سے ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے اٹیک کیا تھا, اب جو تھا وہ عراق کے اندر سے ان کا پورا کا ایک اڈا جو ہے وہ وہاں سے نکل آیا. اور تو کیا آپ سمجھتے تھے کہ کیا واقعی یہ اگر اٹیک ہو جاتا تو اس کے پاس اول تو ان کے پاس بچنا کچھ نہیں تھا ایران کے پاس, تو اگر تو یہ ایک اس جنگ کو یا اس اٹیک کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ, کیا یہ جو سعودی عرب نے یا قطر نے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ اس کو تباہ کریں گے, برباد کریں گے, تو ہمارے تیل کے ریزروائرز جو ہے یا ہمارے تیل کی ترسیل ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جائے گی, تو کیا اس کی وجہ سے یہ رکا ہے یا اس کے در پردہ چیزیں کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں؟ اچھا درانی صاحب, سوال یہ ہے کہ ابنائے ہرمز ایک سمندری راستہ نہیں ہے,
یہ پوری عالمی جو معاشی منڈی ہے جی جی اس کی شہر ہے. بالکل ہے سر. اچھا یہ جو مذاکرات سب توانائی دیکھیں نا, ہاں آلموسٹ 20% تو یہیں سے گزر کے جا رہی ہے نا سر. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں جو سفارتکاری ہے وہ اسٹیج پہ چلی گئی ہے. یہ امتحان ہے سفارتکاری کا. یہ اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ اس خطے کے لیے نہیں, یہ پوری دنیا کو تباہ کر دے. ٹھیک ہے. مہنگائی, بے روزگاری, ماحولیاتی تبدیلی اور اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے ایشوز منہ کھولے کھڑے ہیں دنیا کے سامنے. یہ جو جتنی بھی میٹنگز ہو رہی ہیں, دورے ہو رہے ہیں, جتنی ملاقاتیں, اچھا میں نہیں سمجھتا یہ جو آپ نے کہا اٹیک کی بات, یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم خطے کے ممالک یا کوئی بھی امریکہ یا ایران اس کو افورڈ کرتے ہیں. اچھا آپ کا کہنا مطلب کہ اس کو ایران بھی افورڈ نہیں کر پا رہا. جی کوئی نہیں, اور سوری امریکہ بھی افورڈ نہیں کر نہیں سکتا. امریکہ بھی افورڈ. اب آپ دیکھیں ابھی آپ نے جو ابھی بات کی ہے کہ کافی دنوں سے یہ امریکہ اس پہ بات کر رہا ہے. چائنا کا دورہ یہ تجارتی پہلو سے بھی ہے لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے. ہاں کیونکہ سر ان کا بیان یہ آیا تھا کہ ہم دونوں کو آپس میں بیٹھ کے اپنے معاملات کو طے کرنا چاہیے. مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹرمپ کا جو چائنا کا دورہ, اب روس نے جوہری پروگرام کے حوالے سے جو بات کی ہے یہ اسی تناظر میں آپ دیکھیں ان تینوں کو. صحیح. اچھا اس کے علاوہ کیا سعودی عرب, قطر یا یو اے ای اس کو افورڈ کرتا ہے؟ ہماری اکانومی افورڈ کرتی ہے. یہ خطے کے جتنے بھی ممالک ہیں اس وقت ایک ایسے اینڈ پہ چلے گئے ہیں جہاں سوائے مذاکرات اور امن کے کوئی اس کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہو سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا ابھی خالدی صاحب یہ جو ابھی جس بات ہوئی ہے یہاں پہ, اور ابھی جیسا ٹرمپ نے باقاعدہ طور پہ زائد بن نہیان کا پورا نام لے کے کہا ہے کہ جناب یو اے ای کے صدر نے ہمیں روکا ہے, ہمیں ریکویسٹ کی کہ آپ جنگ نہ کریں. لیکن ایران کو سب سے زیادہ گرنج یو اے ای کے اوپر ہے. 2800 سے زیادہ حملے یو اے ای کے اوپر ہوئے ہیں, اور ایران کے اندر سے جو موساد کے لیے یا اسرائیل کے لیے سپورٹ جو مل رہی تھی وہاں سے, ان کو جو وہاں سے انفارمیشن مل رہی تھی وہ ساری کی ساری آلموسٹ بھارت ان کو دے رہا تھا وہاں پہ, کیونکہ بھارت کے ہی بندے وہاں پہ موجود تھے. چاہ بہا بھی جو تھی وہاں پہ پورے کا پورا بھارت کا راہ کا پورا ہیڈ آفس وہاں پہ موجود تھا, ان کا پورا ڈیسک وہاں پہ موجود تھا مڈل ایسٹ کے لیے. اور اسی بات سے 2 دن پہلے کی بات ہے, مودی جو ہے وہ یو اے ای کا ایک آفیشل دورہ بھی کر کے آتے. سر یہ جو کھچڑی پکڑی ہے اس کو سر تھوڑا سا لائٹ ڈالیں گے سر اس پہ؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہودیوں کی جو آبادی ہے اسرائیل کے بعد وہ ایران میں ہے. ہاں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے سر. ٹھیک, اور یہودی مشہور ہیں سازش کرنے میں. نہیں سر میں تو نہیں. اچھا یہ میں نے لوگوں کو سنا ہے. میں آپ یہ کہیں کہ یہ بات مشہور ہے کہ وہ سازش کرنے میں, کیونکہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں ہندوؤں سے زیادہ شاید ہی کوئی سازش ہی ہمارا وہ دیکھتے ہیں نا اپنے فائدہ تجارتی پہلو جہاں پہ. جی سر. تو وہاں پر جو موساد کا آپ نیٹ ورک کی بات بتا رہے ہیں وہ تھا, یو اے ای میں تھا. یو اے ای اور اس وقت جو اسرائیل ہیں وہ یوں سمجھ لیں بھائی ہیں اس وقت. وہ ایران کے اگینسٹ اکٹھے ہوئے, ایران کے اگینسٹ انہوں نے اڈے بھی دیے. یہ مختلف میڈیا میں سعودیہ کے اگینسٹ بھی تو ہوئے نا. جی ہم نے میڈیا میں چیزیں پڑھی, دیکھی بھی. لیکن اس وقت جو ٹرمپ ہے انہوں نے یو اے ای نے بھی ان سے ریکویسٹ کی, ان سے محمد بن سلمان نے بھی ریکویسٹ کی, 1-2 اور ممالک نے بھی کی کہ ایران کے ساتھ جنگ نہ کریں. ٹھیک ہے. اصل میں آپ کو جو پریشر ہوتا ہے عوامی پریشر بھی ہوتا ہے. عوام کا جو پریشر ہوتا ہے, بے شک حکمران کچھ مرضی کریں, کچھ سوچیں, وہ ٹرمپ کے ساتھ رہیں, وہ اسرائیل کے ساتھ رہیں, عوام کا بھی پریشر تھا. بالکل ہوتا ہے سر. انہوں نے عوام کا پریشر ریلیز کرنے کے لیے ایک میسج دیا پوری دنیا اپنی عوام کو کہ دیکھیں جناب ہم تو ایران میں جنگ ہی نہیں چاہتے, ہم تو چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور ایران سائڈ پہ بیٹھا رہے اور امن کی باتیں ہوں, اور یہ جنگ جو ہے مزید طول اختیار نہ کرے. صحیح ہے. لیکن جو بھی عوام جو ہوتی ہے نا محبت کرتی ہے, جو حکمران ہوتے ہیں وہ مفادات دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایران کے مفادات تو یو اے ای میں نہ ہوں, انڈیا کے ہیں. بالکل ہے. انڈیا کی موسٹلی جو آبادی ہے اگر دیکھیں وہاں پر پاکستانیوں سے زیادہ وہاں موجود, پاکستانیوں سے زیادہ وہاں پر وہ ہیں, ہندو ہیں, اور وہ ہر طبقے میں ہندوستانی وہاں موجود. جی انڈین لوگ ہیں وہاں پر, وہ کام کر رہے ہیں.
اب وہ جو اسرائیلی ایک لابی بیٹھی ہے جو اسرائیل سے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ وہاں کے بہت بڑے بزنس مین ہیں. بالکل ہے. اب اگر یو ای تباہ ہوگا جو کہ انہوں نے ایران نے اٹیکس کیے تھے 2800 تو تکلیف تو ان کو ہوگی نا. ان کے جب بزنس انٹرسٹ کو ہٹ کیا جا رہا ہے تو وہ تو یہی چاہیں گے کہ جنگ ہو اور ایران کا نقصان ہو. لیکن یو ای نے اس وقت جو کہا کہ نہیں جناب آپ مذاکرات کی بات کریں, نقصان ان کا ہوا ہے, بزنس ان کو بھی اچھا خاصا لاس ہوا ہے. اب دیکھیں نا ہم جنگ کا حصہ نہیں ہے, ہم تو صرف مذاکرات کروا رہے ہیں. ہم مذاکرات کروانے میں ہیں اور سب سے زیادہ افیکٹیز ہم ہیں, متاثرین ہم ہیں. دیکھیں سب سے زیادہ پیٹرول مہنگا پوری دنیا میں, سب سے زیادہ پریشان ہوں ہم بیچ رہے ہیں. نہ ہم پہ کو فائر ہوا نہ ہم نے کو فائر کیا تو اور اس کے باوجود یہ ہے نا وہ 250 سے پیٹرول جو تھا وہ 450 پہ چلا گیا. ہاں جی, آلموسٹ 100% سر دیکھیں وہ تو پھر دیکھیں نا جو ڈائریکٹ متاثرین ہیں ان کا کیا حال ہوگا, ان کا کیا حال ہے, ان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. اب جو دبئی ہے یا یو اے ای ہے وہاں سے جو انویسٹر ہے وہ بھاگ گیا. تو دبئی اتنا نقصان افورڈ کر نہیں سکتا, اسی لیے اس نے ریکویسٹ کیا ہے کہ ٹرمپ صاحب بس کر دیں, اب ہمیں بھی جینے دیں, ہمیں بھی کاروبار کرنے دیں, صرف اس وجہ سے نہیں کہ صرف آپ اپنے دوستوں کو نوازیں. ہاں دوسری بات سر یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا, انہوں نے کہا کہ سر ہم نے آپ کے ساتھ جو اتنا بڑا معاہدہ کر لیا ہے, کچھ پیسے کمائیں گے تو آپ کو پیسے دیں گے نا. ہاں جی, ٹرمپ میں ایک چیز ہے, وہ یاروں کا یار ہے. وہ اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ میں جنگ کا اعلان کرنے جا رہا ہوں, پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے. پھر کہتا ہے جی میں جنگ ختم کرنے جا رہا ہوں, پیٹرول کی قیمت نیچے آ گئی. ان کو کہتا ہے جی خرید لو, وہ خرید لیا, دوسری دن پھر جنگ کا اعلان کر دیا, اب کہتا ہے جی بیچ دو. اب وہ اپنے انویسٹرز کو فائدہ دے رہا ہے, تو باقی جو انویسٹر ہیں وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا. تو وہ اسی لیے چاہتے ہیں کہ یہ جنگ رک جائے, مذاکرات ہوں. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا اپنا کھوکھر صاحب, یہ جو وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سر بات بھی درست ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, آپ بھی اس کے اوپر آپ کی رائے بھی یہی ہے, خالدی صاحب کی بھی رائے یہی ہے, پوری دنیا کی رائے یہی ہے کہ جنگ کو ختم ہونا چاہیے, رکنا چاہیے اور مذاکرات کی میز کے اوپر بیٹھنا چاہیے. لیکن امریکہ کی جانب سے مسلسل ایک بات کہتے ہیں کہ نیک نیتی کے ساتھ مذاکرہ. اب نیک نیتی کو کون ڈیفائن کرے گا, وہ ایران کی ہو یا امریکہ کی ہو, اس پہ سر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی نا سر. اب آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کا جو بیان دیکھیں, وہ انڈیا کا اس نے بیڑا گرک کر دیا, روزانہ طیاروں کی تعداد بڑھا دی. آج تک ہمیں نہیں پتا چلا وہ 5 تھے 6 تھے 10 تھے یا 11 تھے. وہ ہر بیان میں ایک آدھ بڑھا دیتا تھا, یا وہ کہتا ہے جی نہیں ہم نے وہ 11 گرائے. اچھا سانو خود نہیں پتا سی کتنے ڈیگے گئے. بالکل ٹھیک ہے. اب ٹرمپ نے بیان دے دیا جی ہم جو اٹیک کریں گے ایران کے اوپر. ہاں جی, اب آپ دیکھیں کہ پوری جو عالمی مارکیٹ ہے, جو سٹاک مارکیٹ, وہ کولیپس کر گئی. اچھا تیل اوپر چلا گیا. وہی جو خالدی صاحب نے بات کی کہ یہ بیسیکلی یہ دنیا میں نا جب سیاست کی بات کی جاتی ہے نا, ایک میں آپ کو بات, تو وہاں تجارت کو الگ رکھا جاتا ہے. یہ بیڑا گرک کرتے ہیں نا جب سرمایہ دار اقتدار میں آتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ دنیا کو انہوں نے تیس کر دیا اپنے. یہ بقا کی جنگ نہیں ہے, یہ اقتدار اور یہ فائنینشیل کی جنگ ہے, فائنینشیل کی. یہ چلیں یہ تو چلیں ہو گیا سر, یہ تو چلیں یہ تو کلیئر ہوگی سب کو. لیکن سر وہ نیک نیتی والی بات جو تھی نا سر, وہ نیک نیتی آپ تیاروں کی بات سے لے لینا. آپ نے بھی ٹرمپ والی بات کی ہے. نیک نیتی اس میں پتہ ہے کہ نیک نیتی ہم نے بنانی ہے. اچھا ہم نے بنانی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے کہا جو ہمیں اچھا لگے گا, جو دیکھیں یہ اب آپ دیکھیں سعودی عرب میں پاکستانی فوج جو ہے نا ادھر, یہ نیک نیتی ہے, یہ نیک نیتی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار ان کو مارو. ایران نے صحیح ایک مضمون بنائی, انہوں نے کہا ان کو مارو پہلے. بالکل ٹھیک ہے. یہ چور کے جو ساتھی ہیں ان کو مارو. یہ نہیں کہ چور کو نہ مارو, چور کے ساتھی ساتھی چور کا نہ مارو, چور کی ماں کو مارو. ایسی ہے سر. یہ جو نیک نیتی والی بات کر رہے ہیں نا آپ لوگ, ویگ بات کر رہے ہیں, اور میں اس سے پریشان ہو رہا ہوں. اب یہ ایک ٹرم ہے جتنے بھی ڈپلومیٹس ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں, جی ہم نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کرنے, ہم خلوص دل کے ساتھ. خلوص دل, بھائی خلوص دل اور نیک نیتی کیا ہوتی ہے؟ سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں, اس کو ڈیفائن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کا جو عمل ہے وہ نیک نیتی ہے. آپ ذہن میں اچھا سوچ رہے ہیں, یہ نیک نیتی نہیں ہے. بھائی آپ کی نیک نیتی کا پتہ تب پتہ چلے گا جب آپ کا عمل اچھا ہوگا, جب بلیک اینڈ وائٹ کے اندر چیزیں آ جائیں گی. آپ نے مذاکرات کیے, مذاکرات کامیاب ہو گئے, یہ آپ کی نیک نیتی تھی. آپ نے نیک نیتی سے مذاکرات کیے, مذاکرات کامیاب نہیں ہو, تو وہ پھر آپ کی نیک نیتی تھی نہیں. مطلب پہلے ہی آپ اس معاملے میں نیک نیت نہیں تھے, یعنی آپ سٹارٹ میں ہی ویگ تھے, تو پھر آٹومیٹکلی چیزیں اس طرح ہو جائیں گی. بالکل. اچھا
خالدی صاحب اسی چیز کو اگر تھوڑا سا لے کے چلتے ہیں، ایران کے اوپر سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ وہ امریکہ کو جب یہ کہا جاتا تھا، ہم لوگ تو مذاق یا عذرا تفنن یہ کہتے تھے کہ امریکہ کو ہم کہتے تھے کہ آپ کوریا پہ اٹیک کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتا تھا کہ کیونکہ اس کے پاس ایٹم بم ہے. آپ رشیا پہ اٹیک کیوں نہیں کرتے، جی اس کے پاس ایٹم بم ہے. آپ ایران پہ اٹیک کیوں کر رہے ہیں، یا عراق کے اوپر آپ اٹیک کیوں کر رہے ہیں، اس کے بعد ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے. آپ ایران پہ اٹیک کیوں کر رہے ہیں، جی ان کے پاس ایٹم بم ہے. تو سر یہ تھوڑی سی چیز تو یہ ہے کہ کوریا اور رشیا اس پہ اٹیک اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے پاس آلریڈی ایٹم بم ہے، وہ اسٹیبلشڈ ہے. عراق کے اوپر ایک اس نے وجہ بنائی، ایک فیک بنا کیا، اور اس کے بعد اس نے اس پہ اٹیک کر دیا، اور جو حالات وہ سب کے سامنے ہے. ایران کے اوپر اٹیک اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اس کے پاس فیسلٹی آلریڈی موجود ہے، لہٰذا وہ اس کو ایکسپینڈ نہ کر لے، لہٰذا اس پہ میں اٹیک کر لیتا ہوں، اس پہ قبضہ کر لیتا ہوں، اور ٹرافی کے طور پر یورینیم وہاں سے اٹھا کے میں لے جاؤں گا اور اپنے کیبنٹ کے اندر سے جاؤں گا اس میں اوول کے اندر، اوول آفس کے اندر. ٹھیک ہو گیا. لیکن سر اب وہ کیا ایران اپنی اتنی لاشیں گرانے کے بعد، اتنا نقصان کرنے کے بعد، اپنی پوری پہلی دوسری تیسری ٹیئر لیڈرشپ کی اڑا دینے کے بعد، اسلامسٹ جو ان کی لیڈرشپ ہے اس کی ساری ٹیئر جو ہے وہ اڑوا دینے کے بعد، کیا سر اب وہ اس کے اوپر کمپرومائز کر لے گا؟ نہیں، ایران کمپرومائز نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. لیکن میری سجیشن ہے کہ ایران کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایران اس وقت کمزور پوزیشن پہ ہے. کمزور، ٹھیک ہے، آپ کی جو عوام ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، وہ مرنے لڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کتنا آپ اپنے لوگ مروائیں گے، کتنا آپ کے لوگ لڑ پائیں گے، کتنی دیر تک آپ ریزسٹ کر پائیں گے. اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ یورینیم دے دو، کیا خریدا نہیں جا سکتا؟ کیا پھر آ جائے گا؟ جی دوبارہ پھر آپ خرید سکتے ہیں، دوبارہ خرید سکتے ہیں آپ. یہی جو آپ کی اس وقت سوچ ہے، اسی سوچ کو رکھتے ہوئے آگے آپ بڑھ سکتے ہیں. اب امریکہ اور پوری یورپی یونین کی میں اگر بات کروں، ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں میڈیا میں، پرسپشن مینجمنٹ. ہاں، پرسپشن مینجمنٹ. وہ آپ کی پرسپشن کو مینج کرتے ہیں. بالکل ایسے. مثلا انہوں نے ایران پہ اٹیکس کرنے تھے، انہوں نے کہا جی اس میں ایران کے پاس، عراق کے پاس بہت بڑے ایسے ہتھیار ہیں، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور باقاعدہ طور پہ ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں، اور وہ بمبوں کے سائز بتا رہے ہیں، اور پریزنٹیشنز ہو رہی ہیں ٹی وی پروگرامز کے اوپر. اور وہ پہلے ہی کوئی مہینہ پہلے سے وہ چیزیں شروع ہو چکی تھی. یہ سر انڈیا نے بھی جو شروع کی نا، جب پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا، تو یہ پہلگام واقعے کے فوراً بعد، اس سے پہلے جو تھی وہ کمپیریزن انہوں نے آلریڈی شروع کر دیا ہوا تھا ساری چیزوں کا. ہاں جی، یہ جو انہوں نے پرسپشن مینج کی نا عراق کے بارے میں، دنیا نے کہا ٹھیک ہے آپ چل دوڑیں. اب یہاں پر ذرا مشکل ہو پیش آ رہی ہے، یہاں پرسپشن وہ مینج نہیں کر پا رہا. پرسپشن مینج کرنے کے لیے ان ممالک نے ٹرمپ سے کہا کہ جناب روک جائیں، مذاکرات کی بات کریں، تاکہ یہ پوری دنیا کو میسج جائے کہ ٹرمپ نے اٹیک نہیں کیا، ٹرمپ نے ان کی بات مانی اور رک گیا. ٹھیک ہے. اب ٹرمپ یا پوری دنیا جو ان پہ اٹیک کر رہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ کہیں اٹامک پاور نہ بن جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ جتنی بھی اٹامک پاورز ہیں، 7 ہیں یا 8 ہیں یا 9 ہیں، وہ ایک اور نہیں دیکھنا چاہتے. وہ انکلوڈنگ پاکستان، پورے جتنے بھی اٹامک طاقتیں ہیں. اور ویسے بھی سر جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے، میرے خیال سے کسی کا وہ متفق ہونا بالکل درست وہ لازم نہیں ہے کہ پاکستان تو کبھی بھی ایک اٹامک ایران کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا. میں ایک جرنلسٹ کے طور پر اپنے، میری یہ پرسنل رائے ہے، پاکستان کی نہیں ہے، میری ایک یہ بھی میری بطور جرنلسٹ میری پرسنل رائے ہے. میں نے یہ کہا کہ اس لازمی نہیں کہ آپ کا اس سے متفق ہونا لازم، تو بالکل اگر ایران اس وقت ایٹمی طاقت بن جائے، میں مثال دے رہے ہیں، تو 57 اسلامک کنٹریز کو کون لیڈ کرے گا؟ ایران کرے گا. ہاں جی. ہم تو کہیں نہیں ہوں گے، ہم تو کھڑے لائن لگ گئے، ہم تو کھڑی لائن لگ گئے. تو میرے خیال میں ایران کو سرنڈر کر دینا چاہیے اس وقت، اور امریکہ کی بات مان لینی چاہیے. فار دا گڈ فیتھ آف پاکستان، فار دا گڈ فیتھ آف ہز اون پیپل. ٹھیک ہو سر کوکر صاحب. یہ تو چلے اب ہم ایک اس پوزیشن پہ پہنچ گئے ہیں، یعنی کہ یہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم، کیونکہ یہ ساری باتیں جو اب ہم کر رہے ہیں یہ جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے ہماری ہو رہی ہیں. پاکستان، ایران جو ہے اگر پاور میں آتا ہے تو یہ تو بات بالکل روشن، وہ کہتا ہے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پاکستان تو کھڑے نہ لگ جائے گا. تو پاکستان کو اپنے سروائیول کے لیے آپ ایک ویک ایران چاہیے، لیکن امریکہ کو ایک ویک ایران بھی وہاں پہ ضروری چاہیے
جو کہ پوٹینشیل تھریٹ رہے کس کے لیے؟ مشرق وسطیٰ کے لیے، ان ممالک کے لیے. تو سر آپ کا پوائنٹ کیا ہے کہ کیا ہمارا اور ایران کا ہمارا اور امریکہ کا انٹرسٹ کامن ہو چکا ہے یا ابھی اس میں کوئی ٹائم لگے گا؟ یہاں ایک میں بات آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ساری باتیں تصور آتی ہے. اچھا. ایران جس فیز سے گزر چکا ہے، دیکھیں آپ پڑھے اپنا ماضی کو، ٹھیک ہے، دنیا میں جتنی بھی ممالک ہیں یا خطے، جتنی جہاں دنیا میں جب بھی تبدیلی آتی ہے تو قوموں کو قربانی تو دینا پڑتی ہے. ٹھیک ہے. ایران نے قربانی دی ہے اپنی بقا کے لیے، اپنی قوم، اپنی، اور نہ صرف انہوں نے اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی قربانی دی. اچھا آج جو جس سٹیج پہ ایران کھڑا ہے وہ ایک طاقتور سٹیج. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اس کا جو کھڑا رہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ریزیلینس، آپ اس کی ریزیلینس کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. پاکستان، یو اے ای، قطر یا خلیجی ممالک جتنے بھی ہیں، یہ اب جنگ امریکہ کے ساتھ نہیں ہے جو میں اپنا سمجھتا ہوں نا. ٹھیک ہے. یہ جنگ امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ خلیجی ممالک کے ساتھ اگر تو لڑی گئی، ہاں، اگر مفاہمت کی بات ہو رہی ہے تو یہ خلیجی ممالک کر رہے ہیں. ایران نے جو اپنی قربانی دینی تھی نا تو وہ دے دی ہے. اور میں تو چلے سر آپ کا یہ پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آپ بالکل درست ہے، لیکن سر میں جس میں آپ نے بات کی کہ ایران نے بہت بڑی قربانی دی، تو سر میرا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان نے شاید اس سے زیادہ بڑی قربانی دی ہے. جی اس کی حمایت اور اس کی حمایت میں کھڑا ہو کے. لیکن سر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے جتنے برے حالات کے اندر، جی پاکستان کے پاس بیچنے کو تیل نہیں تھا، جی پاکستان کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس سے کہ وہ عالمی منڈی کے اندر بیچ کے اتنے پیسے کما لیتا، اس کے باوجود بھی پاکستان ایک اٹامک کنٹری کے طور پہ ابھر کے باہر آیا اور فرسٹ اسلامک اٹامک کنٹری کے طور پہ باہر آیا. ایران کے پاس ہر قسم کی فیسلٹی موجود تھی اور اس کے باوجود اتنے سالوں سے وہ لگا ہوا ہے اور وہ اپنا اٹامک بم نہیں بنا سکا. پہلی بات. دوسری بات، جس ملک نے ایران کو فیسیلیٹیٹ کیا، اس کو ہیلپ آؤٹ کیا اٹامک فیسلٹیز بنانے کے لیے، اس نے انٹرنیشنلی اس ملک کو گندا کیا اور اس کا نام لے کے اس کو کہا کہ جی میں نے فلاں ملک سے فلاں چیز خریدی، فلاں ملک سے فلاں خریدی چیز. سر کیا یہ پاسبل ہے کہ کل کو خالتی صاحب ایک ملک ہے یا کھوکر صاحب ایک ملک ہے، یہ سارا کچھ اس کا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے آپ کے سامنے ہے، کیا آپ اس کو کسی قسم کا ریکٹر کا کوئی پرزہ بیچنے کو تیار ہوں گے؟ سر صورتحال بدل گئی ہے ٹوٹلی. جو ہم اور آپ جو بات کر رہے ہیں، ہاں جی، یہ 6 مہینے پہلے کی. اچھا، اب خطے کی صورتحال بدل گئی ہے. مزے کی بات ہے، بڑا دلچسپ جو ہے نا، آپ دیکھیں گے نا، اس کو کریٹیکلی دیکھیں گے تو وہ خطے میں نئی دوستیاں بنی ہیں، نئی ڈارلنگ آ گئی ہے، نئے تجارتی. وہ نہیں وہ آپ کا پوائنٹ بالکل درست ہے سر، آپ کا پوائنٹ بالکل درست ہے. میں سر ایک ریاست پاکستان اس کو مضبوط ہوتا دیکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آپ دیکھیں جی خالدی صاحب اسی چیز آپ کا جس کو دیجیے گا، لیکن اس کے اندر سر ایک چیز جو ہے سر وہ ایڈ کر لیجیے گا. میرا آپ کی ضمنی کوشچن ہے سر، کیا ایک ریاست کے طور پہ ایران کے اوپر جب اس نے یہ ساری چیزیں کی تھی تو کیا دوسرے جو ریاستیں ہیں اس پہ اعتبار کر سکیں گی؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ مار کھانا کوئی قربانی نہیں ہے. ہاں، جیسے میں نے کہا پاکستان نے تھوڑی مار کھائی ہے سر. اگر قربانی ہے تو قربانی کو گلوریفائی تو نہیں کیا جانا چاہیے. نہیں، بالکل نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنے لوگ مروا رہے ہیں، مطلب وہ کہاں سے چلتا ہے، آپ کا ملک برباد کر کے چلا جاتا ہے. آپ نے زیادہ سے زیادہ دبئی پہ اٹیک کرنا ہے، آپ نے زیادہ سے زیادہ سعودی عرب پہ اٹیک کرنا ہے جی، تو پھر آپ کس بات کے ریزیلینٹ ہیں؟ آپ اپنے بندے مروانے کا ریزیلینٹ ہے. آپ کو چاہیے عقل کا مظاہرہ کریں. اس وقت آپ اٹامک پار نہ بنے، چھوڑ دیں یورینیم. بار میں کیا یورینیم، آپ لوگ ہوں گے تو یورینیم بنا پائیں گے نا. ہم زندہ ہوں گے تو ایمان بچے گا نا سر. جی جب زندہ ہی نہیں رہیں گے تو سر ایمان کہاں بچے گا ہمارا. ہم کہیں کہ جنہوں نے اس نے مار کھائی ہے، بھئی مار کھائی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوا ایران کو؟ ایران کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، ٹھیک ہے، بلکہ جو ان کے ارد گرد ریاستیں ہوئے نقصان تو ان کو ہوا. بالکل ٹھیک ہے. مہنگائی وہاں ہو گئی، صحیح، بے روزگاری وہاں ہو گئی، عوام کی زینہ دوبھر وہاں ہو گیا. ان کی عوام پہلے سے بھی تنگ تھی، اب بھی تنگ ہے. تو پھر ہم قربانی کو یا ان کی قربانیاں جو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم گلوریفائی کیوں کریں. بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی قسم کے بلڈ شیڈ کو ہم گلوریفائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ابھی جو بات ہو رہی تھی، جس ابھی آپ نے کھوکر صاحب آپ نے بات کی کہ یہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے بیسیکلی ایک شاہ راغ ہے. اگریڈ. ایران جو ہے اس وقت جس بھی پوزیشن کے اوپر ہے سر، اخلاقی برتری ہم مان لیتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اخلاقی فتح ہم مان لیتے ہیں.
ان کے بندے زیادہ شہید ہوئے اور بڑے بڑے بندے شہید ہوئے، اس کے باوجود وہ ریزیلینس شو کر رہے ہیں، ہم مان لیتے ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. ابھی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب اب ہم نے سارا کچھ جو ہے نا مینج خود کرنا ہے، سر کیا ان کے پاس اتنی پاور ہے اسٹریٹ آف ہارمز کو وہ مینج کر سکے اور آپ سے، مجھ سے، ان سے وہاں سے ٹول ٹیکس لے سکیں اپنی مرضی کے سر؟ اس مطابق؟ کو مینج ایران اکیلا نہیں کرے گا، آپ اس کو تھوڑا سا نا بڑا کر کے دیکھیں نا اس کو. سر آپ جو بات کر رہے ہیں نا، ہاں سر دیکھیں وہ جو فرسٹ جو انسٹنس آیا تھا نا سر جب طاقتور حملہ کرتا ہے کہاں پہ، اب آپ دیکھیں انڈیا نے ہمارے اوپر اٹیک کیا، ہاں ہم نے قربانی دی، تو اس کو کس نظر سے دیکھ؟ نہیں ہم نے کہاں قربانی دی؟ کیا قربانی دی؟ نہیں ہمارے شہداء ہمارے سر نہیں سر ہم لڑے، نہیں کھوکر صاحب ہمارے دیکھیں، کچھ لوگ شہید ہوئے. نہیں ہم نے ڈیفینڈ کیا، ہم نے ڈیفینڈ کیا نا. دیکھیں اچھا جب طاقتور حملہ کرتا ہے، ایک منٹ سر، ایک منٹ خالقی صاحب جو بات کریں میں اگر اس کو تھوڑا اس کو کھول دیتا ہوں. سر انہوں نے یہ بات کی انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا، جی بالکل ٹھیک ہے، ہم نے اس کو ڈیفینڈ کیا، ڈیفینڈ کیا، ہو گیا. اس کے بعد ہم انڈیا کے اندر گھسے، جی بالکل ہم نے ان کے بنکرز اڑائے، ہم نے ان کے ہینگرز اڑائے، ہم نے سر ایک منٹ ہے نا، ہم نے S-400 اڑا دیا، جی ہم نے ان کو 27 سے زائد ان کے جو ایئر جو فیلڈ جو تھے ہم نے وہ اڑا دیے، بیسیکلی فوجی اڈے ہم نے ان پہ اٹیک کیا. اڑے یا نہیں اڑے، ہم اندر گھس کے اٹیک کیا. ایران کے اوپر اٹیک ہوا، اسرائیل سے اٹیک ہوا، یا امریکہ فوج نے اٹیک کیا. تو ایران نے کس پہ اٹیک کیا؟ یو اے کے اوپر جا کے کر دیا. سر ایران پہ سر اسرائیل کے اوپر کتنے اٹیک ہوئے؟ 2800 تو یو اے کے اوپر ہو گئے سر، 1400 مفادات تھے ادھر. ہاں جی کیا اسرائیلی یا امریکن مفادات کو تحفظ نہیں دے رہا تھا یہ؟ سر مفادات، کھوکر صاحب مفادات کی اگر ہم بات کریں گے نا تو وہ تھوڑا آپ بیس کی بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں کیا امریکن بیس نہیں تھی؟ کیا یو اے میں امریکن بیس نہیں تھی؟ کیا قطر میں نہیں تھی؟ سر میں مان کیا سعودیہ میں نہیں تھی؟ سر ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آپ ایک طرف دیکھتے ہیں سر کہ جی امریکن ادھر سے جہاز اڑتے ہیں ایران پہ اٹیک کرتے ہیں، اچھا قطر سے اڑتے ہیں اٹیک کرتے ہیں، ہو گیا. اچھا اب ایران کے پاس اتنی رینج کا میزائل نہیں تھا. ہاں یہی سر ہم بات کر رہے ہیں، یہی چیز ہے کہ یہ ہم تصویر کو ذرا اس کو کریٹیکلی گہرا قربانی دیتے رہ گئے نا اس رینج کے بناتے. ہاں نہیں چیز یہ دیکھیں یہ اس طرح سر دیکھو میں آپ طاقت کا پہلو کو دیکھیں. نہیں اگر طاقت کے پہلو کو دیکھتے ہیں نا صاحب دیکھیں تھوڑا سا اگر ہم اس کو بالکل ریشنل ہو کے یا انریشنل جو بھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں، بیسیکلی میرا خیال ہے کہ ہمیں بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہو کر ہمیں دیکھنا چاہیے. سر میرا پوٹینشیل تھریٹ جو ہے وہ انڈیا ہے، میرا پوٹینشیل تھریٹ اسرائیل ہے. پاکستان نے، میں ابھی کا پاکستانی بات کر رہا ہوں، پاکستان نے جو اپنے میزائل ٹیکنالوجی پہ کام کیا ہے وہ اسرائیل کو ایزیلی ہٹ کرتا ہے. جی ٹھیک ہے، وہ ایزیلی انڈیا کے سارے کے ہر کونے میں، کسی بھی آپ کونے میں جائیں وہ انڈیا کو ایزیلی ہٹ کرتا ہے. پوٹینشیل تھریٹ کیا ہے؟ بھارت ہے یا اسرائیل ہے؟ اس کا پوٹینشیل تھریٹ کیا تھا؟ اس کا پوٹینشیل تھریٹ یا تو اسرائیل تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے پاس جو جہاز یا امریکہ تھا، امریکہ تک تو یہ اٹیک نہیں کر سکتا تھا، یا تو رشیا. اب رشیا نے اتنے سال ان کو ٹیکنالوجی دی ہے، اب رشیا کے پاس رشیا میں بیٹھ کے امریکہ کے اندر ہٹ کرنے کے لیے میزائل موجود ہیں. امریکہ کے پاس امریکہ میں بیٹھ کے کسی بھی دور دراز کی ریاست میں وہاں سے رشیا کو اٹیک کرنے کی، ہٹ کرنے کے میزائل موجود ہے، فیسلٹی موجود ہے. تو اسرائیل ایران نے وہ فیسلٹی حاصل کیوں نہیں کی؟ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے سر، آپ نے کہا کہ ایران کہتا ہے کہ وہ اپنے ہرمز کے اوپر کنٹرول کرے گا، آپ ہی کہتے ہیں کہ وہ نہیں کرے گا، دوسرے اور ممالک ساتھ مل کے کریں گے. سر آج کے دن تک ایران کی جانب سے کسی دوسرے ملک کا نام نہیں لیا گیا سوائے پہلے دن جب انہوں نے عمان کا نام لیا تھا. اس کے بعد سے آج کے دن تک انہوں نے بات نہیں کی. یا امریکہ کہتا ہے میں کنٹرول کروں گا، یا وہ کہتا ہے، امریکہ نے کہا تھا کہ یا سب کے لیے یا کسی کے لیے بھی نہیں. سر ابھی آپ نے انٹرو پڑھا ہے سر دو چیزیں دیکھیں، پاکستان کو پاکستان نے راہداری دی ہے. نہیں وہ ایک الگ چیز ہے. اچھا کس کھوکھر صاحب سے دو چیزیں دیکھ لیں. اسرائیل نے آ کے ایران پہ اٹیک کیا تھا، ہاں ایران نے ہی تو دھمکیاں دی نا اسرائیل کو. سٹارٹ کہاں سے ہوا نا؟ حماس نے ہی اسرائیل کے اندر اٹیک کیا تھا. حماس ان کی پراکسی ہے. بھائی پراکسیز آپ کو رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرو. حزب اللہ آپ کی پراکسی ہے سر. بالکل پراکسی ہے. ٹھیک ہے.
इन्हीं की सर, प्रॉक्सी एक है। तरफ हम फलस्तीन का इशू उजागर करते हैं, नहीं एक तरफ हम कश्मीर पे बात फलस्तीन के करते हैं। साथ खड़े हैं। अच्छा, हम एक तरफ हम कश्मीर के कश्मीर साथ पे खड़े बात हैं। करते हैं। अच्छा, हमारी जो खारजा पॉलिसी, सर उम्मत है ना, हम पाकिस्तान वो वाहद कौम है जिसको पूरी उम्मत का दर्द उसके जिगर में है, तो फिर ठीक है। हाँ, लेकिन सर प्रॉब्लम है, ये हाँ। पाकिस्तान का इस वक्त बात नहीं हो रही, बात हो रही है ईरान की और इसराइल की, बात हो रही है ईरान के और मशरिक मुस्तक़िल अच्छा, मुझे ममालिक की। दुरानी साहब एक सवाल का जवाब दे दें चले सर। कि अमेरिका और ईरान का तनाजा क्या है? सर उनका वजह सिर्फ तेल की वो कंपनीज हैं जो कि उनका पहला जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था जिसको उतार के शाह को वहां पे दोबारा पावर दी गई थी, वो ब्रिटिश कंपनीज थी और इजराइल की कंपनीज थी, और उसके वो दिन और आज का दिन अभी तक सर वो मसाइल हमने हल नहीं हुए। ईरान के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसकी है सर? इजराइल की इन्वेस्टमेंट है। ईरान के अंदर सबसे ज्यादा ऑयल के ऊपर, ऑयल फील्ड्स के ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसने की है? वो बर्तानिया ने, अमेरिका ने और इजराइल ने की है। ईरान के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इजराइल ने की, सर हमने नहीं की। तो अमेरिका ने अटैक क्यों किया? सर वो इजराइल की वजह से हुआ सर, ना करे। और असल वजह क्या है कि इस 34 ममालिक है यहाँ पे या 37 ममालिक है, उनको कंट्रोल करने के लिए कोई एक वहां पे बुली चाहिए था, और वो बुली को क्रिएट किया गया है। पाकिस्तान के रीजन के अंदर एक बुली चाहिए था, बुली को क्रिएट किया गया, जो कि हमने भारत की शक्ल में हमने देखा है। सर ऐसी बात है, ठीक है सर, वो हो गया, चले। अब सर मुझे छोटी सी सर मुझे बात बता दे, अभी जो आपने बात की मैं उसी के ऊपर आता हूं। जी, जी। सर मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान की जो मैरीटाइम्स जो लाइंस हैं जो पाकिस्तान की, वहां पे इस वक्त सर 3000 से ज्यादा कंटेनर फंसे हुए, जहाज फंसे हुए, ठीक हो गया सर। और वो भी किसके हैं? ईरान के फंसे हुए हैं। और पाकिस्तान का एक रूट बनता है जो कि गवादर से गब्द तक, सर वो सिर्फ 88 किलोमीटर का है, जी। ठीक है। और पाकिस्तान के जहाजों को हर किस्म की सहूलत मौजूद है कि वो अपने पूरे पानियों के अंदर, वो कहते हैं ना, शुतर बेमहार की तरह फिरते रहे। पाकिस्तान किराया ले रहा है, पाकिस्तान जो है वो ट्रांजिट के तौर पे ईरान के अंदर भी अपने वो चीजें कंटेनर्स पहुंचा रहा है, और बहुत सारी कंपनीज ने पाकिस्तान के अंदर अपनी फैसिलिटीज बिल्ड करने की बात की है। ग्वादर के अंदर चाइना ने कहा है, एक कंपनी तो ऑलरेडी सर वहां पे काम शुरू कर दिया, एक और कंपनी ने कहा है कि हम वहां पे अपना स्टोरेज प्लांट्स लगाएंगे, फैसिलिटी बनाएंगे, हम वहां पे करेंगे, उसके बाद लेके चलेंगे। अब सर मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम इन चीजों को देखते हैं, जो इस वक्त जैसे आपने बात की कि खित्ते के अंदर नई दोस्तियां आ रही हैं, खित्ते के अंदर नई चीजें आ रही हैं, खालती साहब इन सारी चीजों को अगर मैं सामने रखता हूं, पाकिस्तान एक अल्टरनेटिव रूट के तौर पे बाहर आ रहा है। मतलब कराची बिन कासम भी आपके पास है, ग्वादर भी आपके पास है, ग्वादर से आप ओमान भी डायरेक्ट जा रहे हैं सर, आप यहाँ पे ईरान के अंदर भी आ रहे हैं, आप यूएई को भी प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप अल फजीरा से होते हुए आप सऊदी अरब को भी सर प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमारी गवर्नमेंट को या हमारी स्टेट को या हमारे पॉलिसी साज को वो सर कौन सा ऐसा पॉइंट लेके चलना चाहिए जिससे कि हम मैक्सिमम इस चीज को यूटिलाइज कर सकें? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है हमारे लिए, हमारी खारजा पॉलिसी में, हमारी सोचों में, हमारे नैरेटिव के लिए ये बेहतरीन टाइम है कि हमने किस साइड बैठना है। बिल्कुल ऐसे इस वक्त पूरी दुनिया ताकतवर के साथ खड़ी है, हम खड़े हैं, मुज़ाकरात करवा रहे हैं, ठीक है। बैलेंस रिशफल हो रहा है। आपने बेहतरीन किस्म की पॉलिसी बनाई हुई है, लचकदार। हाँ मतलब आप चाइना के साथ भी खड़े हैं, आप बिल्कुल रशिया है। के साथ भी खड़े हैं, आप अमेरिका के साथ भी खड़े हैं। आप इन तीनों ममालिक से किसी के साथ बिगाड़ नहीं सकते। आप बिगाड़ेंगे तो आप यू विल बी इन हॉट वाटर। आपको ये जरूरत नहीं है। आप किसके लिए करेंगे? सर अपने लिए करेंगे, अपने पेट के लिए करेंगे। अपने पेट के लिए करना चाहिए, बिल्कुल अपने पेट। इस बात पे हमें क्लियर होना चाहिए। इस वक्त आपको ईरान से सस्ता तेल मिलना चाहिए, बिल्कुल, बल्कि अब तो फ्री मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे स्टेट सर ईरान ने तो सर अपना इंडिया को थोड़ा फ्री तेल बेचा था, बिल्कुल, और मैं एक तकरीबन 9 माह के क्रेडिट पे दिया था सर। बिल्कुल। हम मोहसिन है ईरान के, हाँ। कि ईरान को तबाही से बचा के हम मुज़ाकरात करवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं तो वो रीच है, वो खा जाता। अमेरिका बहुत बड़ी ताकतवर एक मुमालिक है, उसने मुल्क है, खा जाना था। अब अगर हम उनसे बचा रहे हैं तो हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। ठीक हो गया। फिर गल्फ कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज पे ईरान ने हमले किए ना, बिल्कुल किए। हम इसको रोक के बैठे कि भाईजान ना करो, वो मुसलमान मुल्क हैं, आप उनसे ना लड़ो। अब गल्फ कंट्रीज हमें क्या दे रहे हैं? हमसे तो पैसे वापस ले रहे हैं, हमें सऊदी अरब दे रहा है। हमें लाइनें क्लियर करने की जरूरत है। फिर यही जो यूएई है, इनकी जो बंदरगाहें हैं, उन पे जनाब जहाज लंगर अंदाज होंगे, ट्रेड वहां पे होगी।
ہمارے گوادر فنکشنل نہیں ہونے دی. ہاں جی اب پوری دنیا ادھر آ رہی ہے. ہاں جی اب وہ ٹرمپ کو ریکویسٹ کریں, نہیں ٹرمپ بھائی جان ایسا نہ کریں, ہماری بندرگاہ بند ہوتی ہے تو آپ جنگ نہ کریں. اگر وہ مفادات دیکھتے ہیں, وہ آپ کا مسلمان ہونا نہیں دیکھتے, نہیں مفادات دیکھتے ہیں. مفادات دیکھتے. سب سے پہلے پاکستان, اس کے بعد سعودی عرب, اس کے بعد ایران. تو ٹھیک ہے, بیسیکلی آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی جان جنگ لگی رہے, مٹھی مٹھی پولی پولی ٹول کی وجہ رہنی چاہیے, لگے رہے, لیکن ہمیں اپنا حصہ ملنا سر. اس کی وجہ ڈھول کی بجے گی تو سر ہمارے روٹ استعمال ہوں گے نا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اپنا کھوکر صاحب آپ آتے ہیں, یہ تو کافی ہم نے, میرا خیال ہے اس سے زیادہ اب آپ ہوں, اور اس میں کیا اس میں سے کھو دیں گے, ہم نے کافی چیزیں جو ہے نا کافی کلیئر ہم ہو گئے چیزیں. اچھا اب ہم آتے ہیں پاکستان کے اندر فیلڈ مارشل کی اگر میں بات کروں. جی جی ابھی آپ کو پتا ہے آج ایک تقریب بھی تھی اور اس میں انہوں نے بات بھی کی, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کو کوئی پروپیگنڈے, جعلی خبریں اور بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی سے نہیں روکا جا سکتا. ایگریڈ. ترقی سر کدھر ہوئی ہے, ہماری پروگرس کدھر ہو رہی ہے سر؟ بجلی کا بل بڑھ گیا, تیل کی قیمت بڑھ گئی, اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھ گئیں, تو وہ ترقی سر. یہ فیلئر کس کا ہے؟ اچھا سر میرا ہے, میرا نام لگا دیں سر. کوکر صاحب میرا نام لگا دیں. یہ فیلڈ مارشل کا فیلئر تو نہیں ہے. نہیں وہ سر, میں سر دیکھیں ہاں بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں, میں ان پہ الزام سر آئی ایم ویری سوری, میں ان پہ یہ بات نہیں کر رہا, لیکن سر میں اب بینگ اے پاکستانی میرا کوشچن ہے نا سر, یہ جی جی سر میرا بینگ اے پاکستانی کوشچن ہے. تو سر دیکھیں آپ کے پاس ہی خبریں آتی ہیں, خالد صاحب کے پاس ہی خبریں آتی ہیں, اور پلس جو ہے وہ عوام کی آپ دونوں کے ہاتھ میں ہے نا سر. میں وہ میرا وہ کوشچن ہے سر. ابھی ہم نے بات کی ہے نا کہ اس تناظر میں اگر ان حالات میں بھی پاکستان کچھ اچیو نہیں کر سکا, ہاں, تو پھر فیلئر کس کا ہے؟ وہ پھر میرا ہی فیلئر ہوگا. ہاں تو پھر ساڈا ہی قصور ہے. ساڈا ہی قصور ہے. مطلب یہ آپ دیکھیں کہ وہی خالتی صاحب نے جیسے کہا کہ اگر تسی ہوں بھی کچھ نہ کر سکے, دیکھیں اب وہی ایرانی تیل ہے نا جس کو ہم لینے کے لیے تڑپتے تھے, ہاں جی وہ نہیں لینے دے رہے. وہی گیس ہے نا جو ہماری پائپ لائن نامکمل ابھی بھی پھنسی ہوئی ہے سر. اچھا اب وہ کہتے لے لو, اچھا وہ تیل لے لو جی, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اب وہ جو اثاثے جن پہ بات ہو رہی تھی سالوں سے کہ جی وہ اپنا ایران جو ہے نا وہ اس کو سیکریفائی کرے, اچھا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, آپ ان کی شرط ہے غالباً 20 سال کی ہے, 20 سال کی. ہاں تو وہ اس پہ اچھا پاکستان کا سر ایک منٹ ہے میرے پاس, یہ ہے کہ یہ خارجہ پالیسی ہماری جو اگر دفاعی نقطہ نگاہ سے, تو میں کہتا ہوں کمال پہ ٹھیک ہے, لیکن معاشی پالیسی جو ہے نا پھر پھٹے منہ گوڈیاں نے پھر نہیں سی اٹھے جانے کا دور پھٹے منہ گوڈیاں. ناظرین آپ نے جو ہے اصل میں سارے پروگرام کی جو ہے وہ آپ لائن اگر کریں گے تو ہماری جو معاشی پالیسی ہے ہماری گورنمنٹ کی, جو ریسنٹ گورنمنٹ کی ہماری جو معاشی پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ اٹھے جانا نہیں تو دور پھٹے منہ گوڈیاں دا. ناظرین اپنے تمام تر گفتگو سنی, اور جو نتیجہ آپ لوگوں نے اخذ کریں گے اور آپ کی وہ کمنٹس کی شکل میں یقینی طور پہ ہمارے فیس بک پیج اور ہمارا جو یوٹیوب پیج ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کی محبت جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ گاہے گاہے ملتی رہتی ہے. تو ہم یہ کوشش ہم اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے اور جو ہے نا وہ آپ کے پوائنٹس جو ہمارے پاس ہے تاکہ ہم اور بہتری کی طرف جو ہے وہ ہم رواں دواں ہوں. آپ مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ سیم وقت سیم چینل ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. پاکستان پائندہ.